बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पब्लिक राइट्स और मैं हूं सैयद आबिद काज़मी। नाज़रीन, पब्लिक राइट्स में हम हमेशा पिछले हफ्ते में रुनमा होने वाले वाक़यात में से चंद इशूज़ को मुंतखब करते हैं और उनसे मुतल्लिक़ा शख्सियात को लाइव लेकर आपको असल जो हक़ाइक़ होते हैं उससे आगाही देते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि आज हमारी जो बात होगी वो कीनिया में पाकिस्तानी साफ़ी अरशद शरीफ का जो बेईमाना कत्ल है उस सिलसिले में बात करेंगे। उसके क्या मुरक़ात थे, कैसे कत्ल हुए, उसके बाद क्या हुआ, अभी तक 4-5 दिन हो गए हैं उन्हें कत्ल हुए और उसके बाद की क्या सिचुएशन है उस पर भी आज इंशाल्लाह खुलकर इस पर बात होगी। इससे पहले भी बेशुमार जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान के अंदर कत्ल हुए हैं, जिस तरह मैं आपको बताता चलूँ, ये पब्लिक राइट्स जब हमने 2012 में शुरू किया था तो उसका यही मतलब था कि हमने जितने भी लोगों के साथ ज़्यादती होती है, उनके राइट्स को गस्ब किया जाता है, उनको हमने हाईलाइट्स करना है। और बेशुमार जितने भी कत्ल हुए, जिस तरह पाकिस्तान में काफ़ी अर्सा पहले सलीम शहजाद जो जर्नलिस्ट काफ़ी मशहूर थे, उनको इस्लामाबाद में किस तरह उनको बेदर्दी से कत्ल किया गया था वो भी हमारे जहन में है। इसके बाद कामुल मुशैदी एक हमारे ब्यूरो चीफ थे CNI के, उसको कैसे कत्ल किया गया था पेशावर में घर में जाकर, वो भी हमारे जहन में है। इसके अलावा अहमद रज़ा सरगोदा में हुए थे, इसके अलावा कराची में वली बाबर ख़ान कत्ल हुए थे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि मैं ख़ुद विक्टिम हूँ, किडनैप हो गया था, मेरे साथ क्या हुआ, वो कैसे हुआ, क्योंकि उस वक्त मीडिया इतना मौजूद नहीं था जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही थी कि लोगों के सामने ये चीज़ें आई नहीं हैं। आज इस दौर में 2022 में जब अरशद शरीफ का कत्ल हुआ और वो भी कीनिया में अपने मुल्क से बाहर जाकर, उसके मुरक़ात क्या हैं, वो दुबई जब थे तो दुबई से उस हुकूमत ने उनको क्यों वहाँ भेजा, फिर वहाँ किसके पास वो रहे हैं, और वो ये भी इतलात हैं कि वो उनके पास जो व्हाट्सएप था वो UK के नंबर पर था, वो किसने दिया। इसके अलावा और बेशुमार क्वेश्चन हैं ऐसे जिनको हमने आज रेज़ करना है, उस पर खुलकर बात करनी है। इसके अलावा कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं और फिर पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसी हैं उस पर इल्ज़ामात क्यों लग रहे हैं, सोशल मीडिया पर खुलकर लोग बात कर रहे हैं। आज ये चीज़ छुपी नहीं रहती क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया का ज़माना है और पूरी दुनिया में इस इशू को हाईलाइट किया गया है। इसमें जो ताने बाने हैं वो पाकिस्तान के साथ जोड़े जाते हैं। पाकिस्तान पहले ही ख़तरनाक तरीन ममालिक में शामिल है जर्नलिस्ट के हवाले से, और ये भी अगर ताने बाने पाकिस्तान से मिल जाते हैं तो तीसरा नंबर है पाकिस्तान का, तो मुझे ख़तरा ये है कि पहले नंबर पर कहीं ना आ जाए क्योंकि ये इशू बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। इसके अलावा पहली बार देखा गया है हमने कि DG ISI और ISPR ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। किसी भी मुल्क का इंटेलिजेंस का DG जो है वो पहली बार मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ये क्यों हुआ, ऐसे ख़तरनाक सूरत हाल क्या थी कि 75 ईयर्स में कभी भी DG ISI सामने नहीं आया, इस तरह मीडिया के पहली बार आया है, वो भी मुल्क के अंदर के हालात के मुताबिक आए हैं या किस सूरत में आए हैं। या अरशद शरीफ के अगर कत्ल के सिलसिले में उन्होंने वजाहत देनी थी तो फिर सियासी गुफ्तगू क्यों की, ये बेशुमार क्वेश्चन है ऐसे। फिर उसके बाद आज़ादी मार्च हो रहा है, कुछ लोगों का तो ये कहना है कि ये आज़ादी मार्च उसी जज्बे के साथ हो रहा है जिस तरह तारीख़ पाकिस्तान की तारीख़ चली थी, उसके मुताबिक जिस पर भी बात करेंगे। और इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, मैं चाहता हूँ कि उनका आपको तारुफ़ करवाऊँ, फिर अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। आप लोगों की कॉल्स होंगी, उस पर भी आप अपनी राय भी दे सकते हैं और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और इस हवाले से अगर कोई मालूमात हैं तो वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं ऑनलाइन में उनका बताता हूँ, शाहिद पाशा साहब हैं जो कराची से तजिया नकार हैं, हमारे साथ लाइव वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। फिर इसके बाद साबर अली हैं, तजिया नकार हैं, वो भी हमारे साथ कराची से वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अरशद सिद्दीकी साहब जो तजिया नकार हमेशा पब्लिक राइट्स में आते रहते हैं, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे भी बात करें और ये काफ़ी अहम मालूमात इकट्ठी करके लाए हैं, इस सिलसिले में बात होगी। तो मैं सबसे पहले मेरा ख्याल है यहाँ से ही शुरू करता हूँ। अरशद सिद्दीकी साहब, आप बताइएगा कि इस कत्ल के हवाले से क्या मुरक़ात सामने आए हैं अभी तक। शुक्रिया हिदायत TV और काज़मी साहब आपके चैनल का कि मुझे मदऊ किया गया इस अहम टॉपिक पर। इसके देखें, आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात मीडिया के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हमारे जितने भी मीडिया एंकर्स हैं और मीडिया पर्सन हैं उन पे जो जुल्म किए जा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसी वजह से ये हालात पैदा हो रहे हैं कि जो मीडिया की आवाज़ को दबाया जा रहा है। अब अच्छा, अब आ जाएं इस टॉपिक पे कि ये ज़ातियाँ क्यों होती हैं। जो भी हक़ की बात करता है मीडिया का पर्सन, उस पे
ریاست اور ایجنسیز کے لائن اپ پہ جو میڈیا والے نہیں چلتے اس پہ ظلم کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر. اور یہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ ہمارے میڈیا پرسنز پہ اس قسم کے حملے کرنا, قتل کروا دینا, تو یہ کسی بھی ملک میں اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اول بات تو یہ ہے کہ آپ نے خود اپنے بھی اس میں بتایا کہ ہمارے کتنے صحافی جو قتل ہوئے ہیں اس کا بھی حل نہیں نکلا ہے. اچھا آپ آ جائیں ارشد شریف پہ. ایک تو سب سے پہلے ان کی ابھی آپ کو فوٹیج نظر آتی ہوگی کہ دیکھا ہوگا کس قدر لوگوں کا جذبہ ہے اور کس قدر ان کو ویلکم انہوں نے کہا. جنازے میں کس قدر جنازے میں کتنے لوگ شامل ہوئے, بہت بڑی تعداد شامل ہوئی ہے لوگوں کی, اور لوگوں کا پیار ہے. اور پھر اس موقع پر کہنا کہ ارشد شریف ملک کے خلاف کچھ کر رہا ہے, میرا خیال ہے وہ کہیں اس دور میں رہتے ہیں جو 90 کا پہلے دور تھا. ابھی تو میڈیا کے دور کا ہر چیز سامنے نظر آ رہی ہے. دیکھیں اب سوشل میڈیا اتنا سٹرونگ ہو گیا ہے کہ آپ خود سوچ لیں کہ فرسٹ تو میں یہ ان کی فیملی کو اور ارشد شریف کی فیملی سے تعزیت کرتا ہوں اور ان کو صبر, خدا تعالیٰ ان کو صبر عطا کرے. شہادت کی موت ہے اور بہت بڑی موت ہے ان کی شہادت کی. انشاءاللہ ان کی فیملی کو صبر نصیب ہوگا. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ان کا قتل ہوا ہے اس کے مرکات کیا ہیں, اس پر تھوڑی سی شارٹلی بات کیجیے. دوسرے مہمان بھی ہیں میں چاہتا ہوں. جی دیکھیں اول بات تو یہ ہے کہ جب پہلے جب یہ اپنی رپورٹنگ کرتے تھے اور پروگرام کرتے تھے تو جب اس کا اختلافات ریاست سے شروع ہونے لگا, حق کی باتیں شروع کی اس نے, تو اس پہ 17 FIR کاٹی گئی. پہلے تو الزامات لگائے گئے کہ بھئی آپ نے یہ کیا, آپ نے جھوٹے جو ہوتے ہیں مقدمات, ٹھیک ہے نا, اور دھمکیاں آئیں کہ ہم آپ کو بولنے نہیں دیں گے. تو اس پریشانی کے حالت میں اس کو مشورہ کیا گیا کہ ایک تو عمران خان نے کہا, پھر ایئر وائی پہ جس پہ آتے تھے یہ کسی ایئر وائی والوں کا وہاں بزنس ہے چائے کا, اور وہاں بھی گئے ہیں کینیا میں. ہاں نہیں وہ تو میں بتاتا ہوں آپ کو. تو ایئر وائی کے جو ہیڈ ہیں سلمان اقبال, ٹھیک ہے نا, اس سے میں مشورہ کیا تو سلمان اقبال اور عمران خان نے یہ کہا کہ آپ یہ ملک چھوڑ دیں, آپ کو جان کا خطرہ ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کو دھمکیاں آ رہی ہیں, تو بہتر یہ. وہ جانا نہیں چاہتے تھے, ارشد شریف جانا نہیں چاہتا تھا کہ میں ملک سے باہر جاؤں, مگر اس اتنے حالت دیکھیں آپ خود سوچیں. ISI کا اور SPR کا جو ابھی پریس کانفرنس ہے وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے تو کوئی دھمکی نہیں ہے اور یہ نہیں ہے. اب یہ سوچ لیں کسی کو اگر کوئی دھمکی نہیں مل رہی یا سکون سے رہ رہا, وہ ملک چھوڑ کے کیوں جائے گا؟ ساری چیزیں سامنے ہیں. میں چاہتا ہوں جو مہمان ہیں ان سے بھی بات کر لوں. نہیں یہ میں آپ کو بتا دوں یہ کینیا گئے کیوں. اچھا کینیا ان کو بھیجا گیا باقاعدہ, سلمان اقبال نے بھیجا, اور اسی کے دوست ہیں یہ وقار اور خرم, یہ ان کا اپنے بزنس ہے وہاں پہ, یہ سپلائی کرتے ہیں, ویپن سپلائی کرتے ہیں, اور شوٹس کلب ہیں ان کے, شوٹنگ سکھاتے ہیں یہ خرم اور وقار. ہاں خرم وقار وہاں ٹھہرے ہوئے تھے یہ, اور یہ پلاننگ کی گئی. اور یہ پیچھے پاکستان میں کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہ کراچی کے, وقار کراچی کا رہنے والا ہے. پہلے ناظم آباد میں گیسٹ کراچی سے بھی ہیں. جی ہمیں پتہ ہے سارا, اس لیے کہ ارشد شریف بھی کراچی میں پیدا ہوا ہے, کراچی میں کافی عرصے رہا ہے, پھر اسلام آباد, پہلے لاہور گیا, پھر اسلام آباد گئے, تو شفٹ ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ تو ٹھیک ہے وہ کراچی میں رہتے ہیں, وقار اور خرم ان کی فیملی ٹھیک ہے, ابھی تو سب یہ باہر ہیں. تو یہ وہاں پہ گئے, مگر وہاں پہ یہ ہوا کہ وہاں پہ ان پہ اٹیک کیا گیا. تو وہ کس نے کرایا یہ ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ اب اس کا لیپ ٹاپ, اس کے موبائل ٹیلی فون وہ کدھر ہے, کس کی؟ اس میں دیکھا جائے تو جو بھی کوئی بھی شہری, پاکستانی شہری کسی ملک میں ہوتا ہے تو وہاں کی ایمبیسی کو ساری چیزیں دی جاتی ہیں امانت کے طور پر, تو وہ ڈیلیور کرتے ہیں ریاست کو. تو چلیں انویسٹیگیشن ہوگی اگر انہیں نہیں, یہ تو بہت آسان کیس ہے نا. لیکن زیادہ جو پبلک رائٹس میں ہم مطالبہ آج کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ اس کی انویسٹیگیشن یونائٹڈ نیشن کے ذریعے ہونی چاہیے, کیونکہ یونائٹڈ نیشن کے ذریعے ہونے چاہیے. اس انویسٹیگیشن کے لیے حکومت پاکستان کو ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ کرے, کیونکہ کینیا کی گورنمنٹ سے اس کی جو پولیس ہے وہ بھی انوالو ہے. اگر فرض کیا ارشد شریف برطانیہ کا اور امریکہ کا شہری ہوتا تو اس وقت کیا ہوا ہوتا آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن پاکستانی گورنمنٹ ساری پاور ہونے کے باوجود, اس پاکستانی ایجنسی کا کینیا کی ایجنسی کے ساتھ اچھے ریلیشن ہونے کے باوجود ابھی تک اس چیز اب دیکھیں میں ایک مجھے پوائنٹ آپ کو بتا, ایک پوائنٹ بتا دوں آپ کو, جو کالر کو لے لوں پھر. اچھا جی السلام علیکم.
जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आशना हाथ ही अक्सर मेरी जानिब लपके, आशना हाथ ही अक्सर मेरी जानिब लपके, मेरे सीने में सदा खंजर अपना ही उतरा। तो ये जो ऐसे लगता है जैसे फिल्म चल रही है और कोई अमेरिकन कोई फिल्म चल रही है और फिल्म का सीन दिखाया जा रहा है। इन्हें शर्म नहीं आती कि इतनी बड़ी बात होने के बावजूद ये सहाफी सच नहीं बोल रहे, ये नहीं कहते कि हम झूठ को अब दफन करें और सच बोलें, कौम को सच दिखाएं। अब जो वहाँ से जी बहुत शुक्रिया आपका मौक़िफ़ आ गया तो इस पर बात करें। शायद पाशा साहब आप बताइएगा, आपका तलब भी कराची से है और कराची काफ़ी इस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, जो कुछ केन्या में हुआ है वो भी बंदे वहाँ जो इनके मेज़बान थे वो भी, उनका भी तल्लुक़ कराची से ही है, तो क्या कहेंगे इस कत्ल के हवाले से? जी तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। और बिल्कुल हम तो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। कराची तो आपको पता है गुज़िश्ता 3 दहाइयों से इस किस्म की टारगेट किलिंग और कराची में होने वाली चीज़ों को भुगतता आ रहा है, और कराची के लोगों ने बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे की दहलीज अबूर कर ली, मगर कभी भी कातिल नहीं पकड़े गए। अच्छा, जहां तक हम ये बात करते हैं अरशद शरीफ के, देखें अभी बड़ी क्लियर चीजें सामने आई हैं। फैसल वाडा की भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, फिर आपने DGISI और जो है DGISPR उन लोगों की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, और डेफिनेटली बहुत मोहताज गुफ्तगू उसमें की गई, क्योंकि वजह यह है कि जब तक कोई प्रूफ हाथ में ना हो, जब अभी उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात कही DGISPR ने कि कनेक्टिंग द डॉट्स, वी आर कनेक्टिंग द डॉट्स। ठीक है, जब तक डॉट कनेक्ट ना हो जाए पिक्चर वाज़ेह नहीं होती, ये तो एक यूनिवर्सल रूल है। अच्छा, अब जो सारे ताने बाने बुने जा रहे हैं, जो अभी अरशद भाई ने भी बात की, जो हम भी बड़ी गौर कर रहे हैं, इस बात को किसी ने दोबारा हाईलाइट नहीं किया कि अरशद शरीफ साहब को थ्रेड आई कहां से थी। KPK में उनको थ्रेड आई, और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस बात का शिकवा किया कि जब KPK में उनको थ्रेड आई, और थ्रेड उनको एजेंसीज से या किसी और जगह से नहीं आई, बल्कि बकौल KPK गवर्नमेंट के जो मजहबी इंतहा पसंद जो लोग हैं वहां से थ्रेड आई और आप यहाँ से चले जाएं, तो उनको KPK से ही रवाना किया गया दुबई, और फिर दुबई से वो रवाना हुए कीनिया। तो ये सारी चीजें सोचने की हैं कि थ्रेड कहां से आई। फिर आखिर वक्त तक फैसल वाडा कहते हैं वो मुझसे राब्ते में थे, आखिर वक्त तक जो ISI के जो DG थे उन्होंने भी कहा वो हमसे भी राब्ते में थे और वो वापस आना चाहते थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि उनके पास ऐसी क्या इंफॉर्मेशन थी, उससे किसको नुकसान पहुंच सकता था, और उनके मर्डर से कौन बेनिफिशियरी कौन है, जो फिशरी होगा जो भी, ये भी सामने आना चाहिए। बहुत सी जगहों पर हमने तो सोशल मीडिया पे ये भी सुना कि भाई वो जो हैकर था, अननोन हैकर जो वीडियोस रिलीज करने वाला था, वो हैकर कहीं अरशद शरीफ तो नहीं था, उसके पास तो कोई वीडियोस नहीं थी, उसमें तो बार्गेनिंग नहीं हो रही थी। तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो बहुत सारी चीजों को कहना कबल वक्त है। इस किस्म की बातें पता क्या है, इस कत्ल को सियासी रंग देना और इस तरह की बातें करके मुख्तलिफ, देखें उसके जनाजे का टाइम था और सारा उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना और उससे पहले एक दिन करना, यानी इस इशू को डाइवर्ट करने के लिए भी एक तरीकाकार था और जिसमें नाकाम रहे हैं। आजकल लोग बहुत सियाने हो चुके हैं, हर बंदे के एक्सेस है सोशल मीडिया पर, आप देख सकते हैं मैसेज, मैंने सारे मैसेज देखे हैं और जो कुछ लोग लिख रहे हैं, जो सोच है अक्सरियत की, मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों के ताने बाने ठीक है मिल सकते हैं, कहीं भी बेनिफिशियरी भी हो सकता है, लेकिन जो क्रिमिनल ज़हन रखने वाले लोग हैं वो कौन है और किस बुनियाद पर मारा गया, उस पर भी बात करनी है। साबिर साहब आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? जी अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम आप दोस्तों को सलाम। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि अरशद शरीफ साहब जो हैं बड़े सीनियर और बड़े मंजे हुए सहाफ़ी, और उनका सहाफ़त में एक बड़ा नाम। लेकिन देखिए हम जो सहाफ़ी हैं वो किसी पार्टी के तर्जुमान नहीं बन सकते। अगर हम किसी पार्टी के तर्जुमान बन जाएं, किसी सियासी रहनुमा के PRO बन जाएं, तो फिर हम सहाफ़ी तो नहीं रहेंगे ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम सहाफ़ी हैं, हमारा मीडिया से ताल्लुक है, तो हम कोई बहुत ही ऊपर की मखलूक हैं।
اور ہم جو ہیں وہ بس ہم حق پر ہیں. یہ کہنا کہ جی ہم ہی حق پر ہیں اور باقی نا حق ہیں، تو یہ سوچ بھی بڑی غلط ہے. دیکھیں بہت مشہور صحافی ہیں، آج بھی ان کی ایک پوری زندگی رہی ہے، انہوں نے بہت اچھی اور بڑی حقیقت پسندانہ رپورٹنگ کی ہے اور ارشد شریف بھی ان میں شامل ہیں. لیکن کسی سیاسی پارٹی کا جو ہے وہ بالکل پیارو بن جانا یا بالکل ان کا ترجمان بن جانا، تو دیکھیے خامیاں تو سب میں ہیں، فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہے. ایک منٹ میں کالر کو شامل کر لیتا ہوں، پھر آپ سے بات کرتا ہوں. صابر صاحب ادھر ہی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، آپ سے بات کرتے ہیں. کالر کو شامل کر لو. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو گیا. جی صابر صاحب. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے ہماری جو صحافتی ذمہ داریاں ہیں اس کو ہمیں خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دینا چاہیے، اور پوری کوشش ہم کرتے ہیں کہ انجام دیں. کہیں نہ کہیں ہماری کوئی ہمدردی، کوئی سپورٹ یا کوئی تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ وہ نظر آتا ہے شائبہ، لیکن اس سے ہٹ کر ہمیں بنیادی طور پہ جو ہے وہ صحافت ہی کرنی چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ارشد شریف صاحب یا اور بہت سارے جو صحافی ہیں ان کا ایک نقطہ نظر بن گیا تھا، ان کا ایک موقف بن گیا تھا. وہ بالکل ایسے کھڑے ہو گئے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ جیسے ان کی پارٹی کے دوسرے لیڈر کھڑے ہوئے. تو دیکھیں صحافی کا یہ کام. صابر صاحب آپ سے کوسچن بھی کروں گا لیکن ایک کالر کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم. بھائی میں بہت امپورٹنٹ میرا پوائنٹ ہے، پلیز تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں. جی آپ اپنا پوائنٹ ڈسکس کریں. صرف میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اتنے چیلنجز پوری دنیا میں اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اتنی وہ ان کا مورال اتنا ڈاؤن ہے کہ وہ کینیا جیسی کرپٹ ترین پولیس کو وہ ہائر کریں گے اور اس طرح کی اپنی فوج کو نشانہ بنانا. اور ظاہر ہے حکومت وقت بیانیات فوج کا نہیں دے سکتی تھی، کہ انہوں نے کیوں نہیں بیانیہ دیا، حکومت کا کام ہوتا ہے، اور وہ فیل ہو گئے، اس لیے DGISI کو آنا پڑا. اور یہ جو پاکستان فوج کے خلاف یہ جو لابی چلی ہوئی ہے، عمران خان کو اتنے بڑے لیڈر ہیں، آپ اپنی ہی ISI کو چیلنج کر رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے آپ کے؟ جی ٹھیک ہے، آپ کا موقف آ گیا. تھینک یو، بہت شکریہ. جی آپ صابر صاحب آپ بات کر رہے ہیں، ہم اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ جو قتل ہوا ہے ان کا ایک جرنلسٹ کا قتل ہوا ہے، اور جرنلسٹ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی رائے کے مطابق اپنے جو دیکھے جو سنے اس کے مطابق رپورٹ کرے. اگر وہ رپورٹر ہے، اگر تجزیہ نگار ہے تو وہ تجزیہ کرے لیکن فیکٹ کو سامنے رکھے. اور ارشد شریف صاحب کا ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جو بھی بات کی ہے کبھی بھی انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کہ جو ان کے پاس ایویڈنس نہ ہو. وہ اور بات ہے کہ کسی پارٹی کی طرف اگر چلی جاتی ہے کوئی بات یا کسی کی حمایت میں چلی جاتی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جہاں تک میں نے ان کی چیزیں دیکھی ہیں، وہ آج بھی میں نے رات سے ریسرچ کی ہیں چیزیں جو بیک میں انہوں نے کی ہیں، اس میں تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس میں وہ کسی پارٹی کے ساتھ پارٹی بن گئے ہوں تو جس کی وجہ سے سیاسی طور پر اس کو کیا ہو. کیونکہ اس قتل کو ہم بھی نہیں چاہتے ایز اے جرنلسٹ کہ اس کو سیاسی ایشو بنایا جائے، کیونکہ سیاسی ایشو جو بھی بنا ہے تو ہمیشہ وہ بیک میں چلے گئی ہیں چیزیں. اور تمام لوگوں کی کوشش ہے کہ مختلف رائے دیتے ہیں اپنی اور اس چیز کو ہائی لائٹ ہونے سے بچاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ پاکستان میں یہ بتائیے گا کہ کچھ جرنلسٹ کا جو رابطہ ہوا تھا میرا اسلام آباد میں، انہوں نے کہا جی ہمیں اس ایشو پر بات کرنے سے تھوڑا سا روکا گیا ہے. وہ کون لوگ ہیں جو روک رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں کہ کسی نے کوئی روکا ہو اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے. لیکن اس ایشو کو دیکھیں، یہ خالصتاً صحافتی ایشو ہے. ایک صحافی کا مرڈر ہوا ہے تو اس پہ یقیناً جتنی صحافتی برادری ہے اس کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، اور لوگ اٹھا رہے ہیں. لیکن ایک پولیٹیکل لیڈر، ایک پولیٹیکل پارٹی اگر اس کا سیاسی فائدہ اٹھائے، آپ یہ دیکھیے کہ وہ عمران خان صاحب جو لانگ مارچ کی تاریخ جو ہے وہ کئی مہینوں سے کل دے رہا ہوں نہیں دے پا رہے تھے، لیکن جیسے ہی ارشد شریف کے قتل کی اطلاع انہیں ملی اور اسی روز انہوں نے جو ہے لانگ مارچ کی تاریخ دے دی. اور ان کی سیاست کا جو مرکز ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ بینیفیشری بن گیا اس کے، کہ جی بڑا ظلم ہو گیا. لیکن ظلم ایک صحافی کے ساتھ ہوا ہے، اس کی آپ فوٹیج بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ انہوں نے کال دی ہے تو عوام نے جو بھی ہے ان کا بیانیہ جیسا بھی ہے، لیکن عوام انہیں لبیک کہہ رہی ہے اور عوام سامنے آ گئی ہے، کافی نکل چکی ہے. ارشد صدیقی صاحب اس پر بات کریں. جی
ارشد صاحب؟ دیکھیں میں صابر صاحب کی باتیں سن رہا ہوں اور شاہد پاشا کی صابر باتیں صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے نا؟ سنیں آپ. دیکھیں میں صابر صاحب کی بات سن رہا ہوں، شاہد پاشا کی بات سن رہا ہوں. دیکھیں ہر سیاسی پارٹی اپنا سیاسی مقصد تو پورا کرتی ہے میڈیا کے میں ذریعے. کالر کو لے لوں. جی جی السلام علیکم. ہلو جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. کون صاحب بات ہے؟ نزاکت حسین. جی کیا کہیں گے نزاکت صاحب؟ اور آپ کے مہمانوں کو پیار اور آداب بھرا سلام. وعلیکم السلام. آپ ایک ایسا ایشو ڈسکس کر رہے ہیں، آپ کا شکریہ. آپ جتنے بھی پاکستانی چینل برطانیہ میں ہیں، آپ نے ارشد شریف کی فیملی کے ساتھ، ارشد شریف کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا. اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ارشد شریف صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ بخشے. کاظمی صاحب، مسائل ہوں تو ان کا حل تلاش کرنا چاہیے. ہمارے سامنے ایک ایشو ہے، اس کے کنکلوژن تک ہم کو پہنچنا چاہیے. بات اصل میں یہ ہے کہ میں پاکستان کے لیے بولتا ہوں، پاکستان ماں دھرتی ہے. جو بھی پاکستان کی بات کرے گا پلیز اجازت دیجیے گا، ہم اس کے ساتھ ہیں. سب سے پہلے پاکستان. اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستانی سیاستدان مدد کے ساتھ، ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے. بھائی کاظمی صاحب آپ کے سامنے لیاقت علی خان کے ساتھ کیا ہوا، بے نظیر کے ساتھ کیا ہوا، جنرل ضیاء کے طیارے کے ساتھ کیا ہوا، ایسٹ پاکستان الگ ہوا. ٹاپک کے مطابق نزاکت صاحب اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. آپ یہ کریں کہ آپ خالی ارشد شریف کے حوالے سے بتائیں. بنا جب وہ جی میں ہمیشہ کالر کو یہ کہتا ہوں کہ ٹاپک کے مطابق بات کریں. تو اگر ٹاپک کے مطابق بات نہیں ہے تو پھر ہمارا ٹائم ویسے ضائع ہوتا ہے، کیونکہ ہسٹری کے حوالے سے بے شمار لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ جو بے ایمانہ قتل ہوا ہے ارشد شریف کا، اس پر کرنا چاہ رہے ہیں. جی آپ کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں جی میں یہ کہہ رہا تھا، دیکھیں ہر سیاسی پارٹی میڈیا پر جو میڈیا پرسن اپنے پروگرام کرتے ہیں اس کو کیش کرواتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بات کہنا کہ بھئی تحریک انصاف کیش کرا رہی ہے یا نون کیش کرا رہی ہے. دیکھیں ہمیں مین مقصد ٹاپک کا یہ ہے کہ یہ قتل کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا، کیوں وہ ملک سے باہر گیا. آپ کے پاس کیا انفارمیشن یہ دیکھیں میں آپ کو انفارمیشن بتاؤں کہ آپ خود سوچیں کاظمی صاحب، آپ بھی اس کے ہوئے ہیں. آپ بھی مطلب جب آپ پہ جو الزام لگائے گئے تھے، آپ بھی تو ملک چھوڑ کے یہاں آئے نا. کیوں آئے؟ آپ کی جان کو خطرہ تھا اس لیے آئے نا آپ. یہی سیم تھنگ ارشد شریف کے ساتھ ہوئی ہے. جب دیکھیں آپ خود سوچیں، جس انسان پر 17 FIR مقدمے ہوں، FIR کٹی ہوئی تھی، ایک پہ ضمانت ہوئی تھی اس کی، وہ سیف نہیں تھا پنجاب میں بھی اسلام آباد میں بھی. وہ پھر اس کو KP گیا وہ، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ اس کو دھمکیاں ملی کہ تم اس کو دھمکیاں دلوائی گئی ہیں. کوئی اسلامی یعنی طالبان پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دھمکی دی ہے. اس کے تو پروگرام اس نے کیے نہیں آج تک. طالبان کے خلاف تو اس نے پروگرام کیے نہیں، کیوں دھمکی دیں گے وہ؟ یہ سب کے ڈائیورشن کر رہے ہیں کہ فلاں نے دھمکی دے دی. اور آپ خود ان کی پریس کانفرنس سنیں، آپ ایجنسی نے جو پریس کانفرنس کیا، کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے تو کلیئر تھا، ہم نے نہ کچھ کہا. آپ نے نہیں کہا تو آپ نے پریس کانفرنس، اول بات تو یہ ہے کہ پریس کانفرنس کی کیوں انہوں نے، کیا وجہ تھی؟ آپ کو کلیئرنس دینے کی کیا ضرورت ہے جب آپ انوالو نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے نا، چور کی داڑھی میں تنکا. ٹھیک ہے نا، آپ کو پریس کانفرنس کی ضرورت ہے. پریس کانفرنس کرنا چاہیے تھی وزیر اعظم کو، ریاست وزیر اطلاعات کا پریس کانفرنس کرتی. وہ کہتی کہ یہ قتل ہوا ہے کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں، ہم کمیٹی بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. یہ فوجی انوالو کیوں ہوئے؟ یہ سب سے بڑا سوال بنتا ہے. ٹھیک ہے نا، اسی سے تانے بانے آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے نا. اب اچھا یہ بلیم، یہ ابھی کیا ہوگا کہ ریاست اور فوجی ایجنسی بلیم کریں گی سلمان اقبال پر، ARY کے جو ہے چیئرمین ہے اس پہ کرے گی، اور عمران خان کو بلیم ہوگا. ان دونوں کو گھسیٹیں گے مقدمے میں. ٹھیک ہے نا، اور آخری میں رزلٹ 0 ہوگا. میں آپ کو یہ بتا دوں کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا اس چیز کا. ٹھیک ہے نا، کنفیوزنگ پیدا کر رہے ہیں سارے، اور بڑا آسان ہے. اس کے لیپ ٹاپ کدھر ہے؟ نہیں مل رہا لیپ ٹاپ. بھائی لیپ ٹاپ. اچھا دوسری یہ کہ وقار اور خرم کے موبائل سارے سوئچ آف ہیں، ان کی ویب سائٹ سوئچ آف کر دی گئی ہے، آفس کے ٹیلی فون نہیں لگ رہے اس کے. ٹھیک ہے نا، وہ کدھر ہیں وہ لوگ؟ 4-5 وہ بند ہیں، وہ سارے بند ہیں. کیوں بند ہیں؟
ठीक है ना, वो तो उनके घर ठहरे थे ना। अच्छा, दूसरी ये ब्लेम लगा रहे हैं कि भाई जहाँ ठहरे थे वो सलमान इकबाल के दोस्त हैं, तो उसमें क्या है? अगर कोई फ़र्ज़ किया कि पाकिस्तान में मैं हूँ और मेरा कोई यूके में है, मैं अगर आप कोई साफ़ी मुश्किल में, मैं कहूँगा वहाँ जाके ठहर जाएं आप, इसका मतलब कि वो मुजरिम हो गया क्या? वो क्या शामिल हो गया क्या? देखें, ये पाकिस्तान में जो हालात पैदा किए जा रहे हैं। उनके पास सुना है व्हाट्सएप जो नंबर था वो यूके का था। हाँ, यूके का था। यूके, वो मैं नाम तो नहीं ले सकता, दिया यहीं से गया था, इसलिए कि यूके के व्हाट्सएप पे बहुत सी चीज़ें ट्रेस आउट नहीं होती हैं। ये लोगों को पता नहीं, हम ट्रेस आउट नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ से आपके व्हाट्सएप पे बात कर रहा हूँ, ये कर रहे हैं, वो ट्रेस आउट बड़ी मुश्किल से होती हैं। तो ये वजह होती है, लोग यूके का व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। और दूसरे बड़ा आसान है कि उसके आप टेलीफोन की डिटेल ले लेना। एक कॉलर को ले। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काज़मी साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे बात खत्म करने का मौका दिया। मैं सिर्फ एक दो बातें कहकर खत्म करूंगा, क्योंकि आपके तजिया अंदाज बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, खासकर सिद्दीकी साहब। काज़मी साहब हूँ सब मैं पंजाबी कहना गोंगलुआ नालों मिट्टी लाने, नवाज शरीफ से जरदारी के आसी जरदारी नहीं वायल सी कि हम तहकीकात कराएंगे। किधर गई तहकीकात? गोंगलुआ नालों मिट्टी लाने जिन्हें अरशद शरीफ की मरवाना थी, मरवा देता ने। बड़े बड़े लोग कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की, जैसे कि मैं पहले मिसाल दे चुके हैं, खत्म कर। अच्छा ठीक है, नज़ाकत साहब आप जो बात करनी होती है वो करें, वो हिस्ट्री में चले जाएंगे तो काफ़ी टाइम से होता है, तो मैं काफ़ी प्रॉब्लम है। ये कह रहा था कि देखें, आप साबिर साहब से पूछें, शायद पाशा से पूछें, अब इसका हल क्या है? हम अपनी मीडिया वाले अपनी हिफाजत किस तरह करें? ठीक है ना, अगर कोई थ्रेट आती है, काजी साहब आपको आती है या मुझे आती है, तो मैं, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, कहें लोगों को भी हमें ये थ्रेट आई है, हमारी हिफाजत करें, ये करें, वो करें। और सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो इसी वजह से ये केस को सॉल्व करना पड़ेगा इस गवर्नमेंट को, और रियासत को करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो जी पाशा साहब से पूछते हैं। पाशा साहब ये बताइएगा कि अगर फ़र्ज़ किया जो गई है टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए कीनिया में, तो अगर कोई पाकिस्तान से तल्लुक़ है उनका, पाशा साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी साबिर साहब आप सुन रहे हैं? साबिर साहब आपको आवाज़ आ रही है? आप ये बताइएगा जी, अगर इन्वेस्टिगेशन से में ये आता है कि कोई पाकिस्तान से उनका तल्लुक़ है या कातिल है वहाँ पाकिस्तानी है या कहीं और हूँ, तो उनको क्या पाकिस्तान लाया जा सकेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए? देखिए, अभी अरशद साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की कि देखिए सारी बातें सब कत्ल हो गया, उसका ज़ाहिर दुनिया से चला गया। अब उसके कत्ल की मतलब तहकीकात होनी चाहिए, मुल्ज़मान तक पहुंचना चाहिए, और उसकी फैमिली, ना सिर्फ उसकी फैमिली को बल्कि पूरी साहब। आपकी आवाज हमेशा बड़ी अच्छी बात की कि जी सिक्योरिटी अलर्ट जो है वो मजहबी कभी कुछ किसी को कहा ही नहीं अरशद शरीफ ने, तो वो क्यों देंगे? तो देखें, यहां से आप जरा सा सोचें, गौर करें कि केपीके हुकूमत ने ऐसा क्यों किया, बाकायदा सिक्योरिटी अलर्ट क्यों जारी किया, और क्यों कहा गए धमकियां आपको आ रही है अफगानिस्तान से और अफगानियों से और फला से। देखिए, ये काम किसी सूबाई हुकूमत का नहीं है। क्या हमारी ISI जो पूरी दुनिया की मानी हुई एजेंसी है, और देखिए उसी का काम है कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे, किसी सूबाई हुकूमत का काम तो बोल सकते हैं ताने बाने कि जी वहां से उसको क्यों, पहले तो उसको वो साबिर साहब जिसका काम बनता है, हम भी ये कहते हैं, ये तो बात सुने साबिर साहब बात सुने। साबिर साहब आपको आवाज आ रही है? नहीं, आप टॉपिक से हट रहे हैं। साबिर साहब आप टॉपिक पर रहे हैं, जो हमने क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब दें। आप KPK गवर्नमेंट की तरफ क्यों चले गए? कोई ज़ाती जो सियासी आपका है उसको रहने दें, हम अरशद शरीफ पर बात कर रहे हैं, सियासी मामलात को रहने दें अपनी जगह, आपकी जहाँ भी हमदर्दियाँ हो नो प्रॉब्लम, लेकिन टॉपिक को आगे पीछे न करें। पाशा साहब आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी जी, मैं सुन रहा हूँ बिल्कुल। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, साबिर साहब तो उधर सियासी तरफ लेकर जा रहे हैं। आप ये बताइएगा कि अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ लोग, जी साबिर साहब इसको सियासी ना बनाएं। इमरान खान, साबिर साहब आप सियासत में लेकर जा रहे हैं इसको, हम इसको सियासत की तरफ नहीं लेकर जा रहे, जर्नलिस्ट है और जर्नलिस्ट पर बात कर रहे हैं।
یہ چیز ہے نا, یہ چیز جی مدد کریں کہ کون قاتل ہے. صابر صاحب یہ چیزیں کنفیوز کر رہی ہیں آپ کی, آپ ٹاپک کو لے کر جا رہے ہیں سیاست کی طرف. مدد کریں کہ قتل کیوں ہوا, ہر ایک کا فرض ہے, جس کے پاس بھی جو معلومات ہے وہ شیئر کرے. یہ جس کا کام ہے نا, ہم ان کی بات کر رہے ہیں اور جرنلسٹ کی بات کر رہے ہیں. تو انفارمیشن اس کے مرنے سے پہلے کیوں نہیں انہوں نے شیئر کی, رک رہی ہے آواز, اور اب بھی شیئر رک کر رہی ہے. آواز صحیح نہیں آ رہی, آواز صحیح نہیں آ رہی آپ کی. پاشا صاحب آپ بات کریں اس پر. جی دیکھیں قاضی صاحب, بات اصل میں بڑی سمپل ہے کہ یہ پولیٹک, یہ جو جتنے بھی مرڈر میں جتنی بھی اب تک پیش ہے ساری پولیٹیسائز ہو گئی ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ اس میں انصاف کے تقاضے پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے. اگر ہم سب یہاں بیٹھ کر ابھی فیصلہ سنا دیں کہ قاتل کہتے ہیں یہ ہے, میں کہتا ہوں یہ ہے, آپ کہتے ہیں کوئی اور ہے, تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس کو جس کا کام ہے ان لوگوں کو کرنے دیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی ہم کچھ نہیں کہہ ابھی سکتے. دیکھیں ابھی سلمان اقبال صاحب کو پاکستان آنا چاہیے, وقاص کو بھی آنا چاہیے, خرم کو بھی آنا چاہیے, اور آ کر سب یہاں پر جو بھی کمیشن بنے گا اس کمیشن میں صحافتی نمائندے بھی ہوں گے, اور آپ اس کمیشن میں تمام ثبوت و شواہد پیش کریں. یہ اقوام متحدہ میں یہ کیس جب جائے گا جب فیصلہ کچھ ایسا آئے گا جس سے تمام فریق مطمئن نہیں ہوں گے, اور جو فریق مطمئن نہیں ہوگا پھر وہ کہے گا کہ جی میں اقوام متحدہ میں یہ کیس لے کر جا رہا ہوں, وہاں چیلنج کروں گا. یہ کہنا بہت ارلی ہے. ابھی جو آپ کی حکومت ہے, پاکستان ہے, عدالتیں ہیں, آپ کی عدالتوں سے جو فیصلے دیکھیں, عدالت اقوام متحدہ میں دیکھیں پہلے تو کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان گورنمنٹ یا وہ جو ایجنسیز ہیں وہ جو کمیشن بنا ہے اس کے مطابق اس کا کچھ حل نکالے. اگر نہیں نکلتا تو پھر کوئی پرسنل نہیں جا سکتا, پرسنلی طور پر کوئی نہیں اقوام متحدہ میں جا سکتا, وہ کنٹری کی سطح پر جا سکتے ہیں. پھر یہ ملک ریکویسٹ کر سکتا ہے اقوام متحدہ کو کہ آپ یہ ہم نہیں کر سکے, ہماری اپروچ یہاں تک نہیں ہے, اور وہ ملک جو وہاں ہے وہ نہیں مان رہا اس پر, لہٰذا ہمیں آزادانہ تحقیقات کی ضرورت ہے, تب ہوتی ہے. بالکل آپ کے پاس صحیح ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ کوائٹ ارلی ہے, یہ مطالبہ بہت ارلی ہے. اچھا دوسری بات جو بار بار ایک سوال ہو رہا ہے, میں نے بھی وہ پوری پریس کانفرنس دیکھی. دیکھیں آپ تمام لوگ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو اور آئی ایس پی آر کے جو ڈی جی ہیں ان کو کیا ضرورت تھی میڈیا پر آنے کی. دیکھیں جس پر الزام لگ رہا ہوتا ہے, جس پہ انگلیاں اٹھ رہی ہوتی ہیں, پھر ان کو بیچاروں کو مجبوراً آنا پڑتا ہے جواب دینے کے لیے. ان کا جو جواب ہے, جو انگلیاں ان پر اٹھ رہی ہیں, وہ جواب حکومت کیسے دے سکتی ہے. پھر دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ دیکھیں اب آپ انڈین چینل دیکھیں, سارے انڈیا میں مذاق اڑ رہا ہے اور ہماری ایجنسیز کو بہت زیادہ ٹیک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, بہت زیادہ اس پر انڈین اینکر خوش ہو رہے ہیں. یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے نا, ہمارے لیے یہ ڈوب کرنے کا مقام ہے. ابھی مرڈر ہوا ہے, اس کو کور ہمارا میڈیا کرے گا نا, ٹھیک ہے, ہمارے میڈیا کو کور کرے گا. ذمہ داری کس کی ہے یہ بتائیں. ریاست کی ذمہ داری ہے نا, یہ گورنمنٹ کی ہے. گورنمنٹ ایسی پھر کیوں بنائی گئی ہے جو ان کی ترجمانی نہیں کر سکتے, یہ بتائیں, سوال یہ ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور نیوز دے دیتا ہوں. کر سکتے ہیں عابد بھائی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میری ایک بات کمپلیٹ ہو جائے. پاشا صاحب 13 جماعتیں ہیں, 13 جماعتیں ہیں, ان 13 جماعتوں میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جو ان کی ترجمانی کر سکے یا ان کے مطابق بات کر سکے. آپ ایک میری بات سن لیں, جو ندیم انجم صاحب نے بات کہی کہ راتوں کے اندھیرے میں جا کر آپ ملتے ہیں, آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں, پھر آپ ان کو جب بات نہیں مانی جاتی ہے تو آپ ان کو نیوٹرل کہتے ہیں, جانور کہتے ہیں. 2018 کے الیکشن سب کے سامنے ہے نا, انہوں نے اس پر گفتگو کرنے, پھر آپ جا رہے ہیں جو کوسچن پوچھا ہے اس کا جواب دیں کہ 13 جماعتوں میں کوئی ایک بندہ نہیں ہے جو ان کی ترجمانی کر سکے, جو ایجنسیز کو ڈیفینڈ کر سکے. میں کہتا ہوں چپ کرے, جس پر آپ پر الزام ہوگا ارشد صاحب جواب تھوڑی دیں گے, آپ جواب دیں گے. یعنی اگر وہ آئے, حکومت کے پاس اختیارات نہیں ہیں, ان کے پاس ہیں جو جواب دے گا. حکومت نے اس کے بعد 3 پریس کانفرنس کی, آپ نے دیکھا, تمام جو آپ نام لے رہے ہیں, وزیر اطلاعات نے بھی کی, وزیر دفاع نے بھی کی, اور وزیر شاید جو قانون ہے انہوں نے بھی کی. لیکن میں جو پوائنٹ کہہ رہا ہوں, یہ انپریسیڈنٹ تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو آنا پڑا, اور کتنے انہوں نے دکھ سے یہ بات کہی کہ میرے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, مجھے جو ہے گھسیٹا جا رہا ہے, مجھ پر الزامات لگائے جا رہے ہیں. ایسا تو کبھی نہیں ہوا.
ان کو پھر آنا پڑا نا. اگر وہ جواب نہیں دیتے تو آپ ہی لوگ بولتے کہ انہوں نے جواب دیا. آپ کے جو سینیٹر ہیں, اتنی سینئر سینیٹر ہیں اعظم سواتی, اس نے تو نام لے لیا کہ کس نے کیا کیا ہے. تو کیا ہوا نام لے لیا؟ تو بھائی انویسٹیگیشن میں تو یہی ہوتا ہے. ہم نے بھگتی ہے, ہم لاپتہ رہے 1 مہینہ, ہم نے 90 روز کا ریمانڈ کاٹا ہے. انویسٹیگیشن میں تو پاکستان کی روایت ہے, یہی ہوتا ہے بھائی. آپ کو خالی پتلون اتاری ہوگی, ہمیں تو ننگا کر کر کے برف کی چلیوں میں لٹایا گیا. کراچی سے آگے پوچھے تو آپ, اعظم سواتی نے کبھی آواز اٹھائی؟ تو یہ تو بھائی انویسٹیگیشن میں ہوتا ہے. پاکستان میں بولتا ہے نا, جس کو تکلیف ہوتی ہے ہم بول رہے ہیں نا بھائی, ہم بول رہے ہیں کراچی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں 90 روز کا ریمانڈ کاٹا ہوا ہوں, میں 1 مہینے لاپتہ رہا ہوں. ہم نے تو شکایت نہیں کی, کیونکہ جو انٹیروگیشن ہوتی ہے. کیوں رہے آپ نے کیا جرم کیا تھا؟ آپ کو کس نے پک کیا تھا؟ آپ کو کس نے اٹھایا, کیوں گئے, کون سے جرم میں گئے آپ؟ سن لیں, انویسٹیگیشن تھی, الزام تھا, جس نے بھی اٹھایا الزام تھا, الزام کی انٹروگیشن ہوئی, تفتیش ہوئی, اور آخر میں کہا, سن لیں, آخر میں کہا کہ آپ بے گناہ ہیں, اور چھوڑ دیا. شاید اب کیا کریں؟ کس نے اٹھایا تھا؟ رہنے دیں, انہوں نے بتا کچھ نہیں پتا, دیکھیں کچھ نہیں پتا نثار ببر کو نثار ببر کو اٹھایا گیا, کوئی ہے پوچھنے والا؟ کئی لوگوں کو اٹھایا. نثار ببر کے لیے میں آپ کو بتاؤں, اچھا اس کو بھی ریسٹ کر لیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایک اور صحافی کو ریسٹ کیا ہے کل رات میں, ایک اور غلام حسین. کیا بات جاتی ہے؟ صاحب کو بولنے دے, پھر آپ کو صابر صاحب پھر بولنا. سیاستدانوں کو اتنا بڑا جرم کرنا چاہیے, جب کارکنان کی پٹائی ہوتی ہے تو ان کی بھی ہونی چاہیے, ان کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, ان کی بھی انٹروگیشن ہونی چاہیے. تو یہ سوال جان نہیں رہا ہے جس میں آپ اکثر شریف سے واپس آ جائیں. اچھا شریف واپس آئے, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں, اس کی انکوائری ہونی چاہیے, اور آپ کسی ڈاٹ کو تو کنیکٹ کر لیتے. ابھی تو ڈاٹ کنیکٹ بھی نہیں ہوئے. ڈی جی آئی ایس پی آر بیچارہ نے بڑے کلیئرلی کہا ہے, وی آر کنیکٹنگ دی ڈاٹ اینڈ اٹس بینگ کنیکٹڈ. کتنا سمپل سے جملہ ہے. اگر ہم اس پہ سارا فیصلہ سنا دیں, مجھے تو صرف 2 باتوں کے جواب چاہیے. کے پی کے گورنمنٹ نے تھریٹ کیوں جاری کیا؟ جب تھریٹ جاری ہوا تو فیڈرل پھر ان کیوں بھیجا؟ پھر دبئی سے یہ چیزیں کس کے کہنے پر گئے؟ یہ کس کے مہمان رہے؟ یہ کس کے فارم ہاؤس میں رہے؟ پھر یہ ڈرائیور کون تھا؟ ڈرائیور کہاں بھاگ گیا؟ ڈرائیور کو گولی کیوں نہیں لگی؟ ڈرائیور کو گولی کیوں نہیں لگی؟ بتائیے. بہت ساری چیزیں نا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے پاشا صاحب, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کوسچن ہے ان کا جواب کون دے گا؟ کون ہے ذمہ دار جو ان کا جواب دے گا؟ اس کی انویسٹیگیشن پراپر انویسٹیگیشن کس نے کرنی ہے؟ ریاست اور جو کمیشن بنا ہے وہ کرے گی نا, ان کو اپنا کام تو کرنے دیں. یہی تو بات کر رہے ہیں, ان سے تو کوسچن پوچھ رہے ہیں. انہی سے ہم کوسچن پوچھ رہے ہیں کہ دیکھیں, ابھی تو کام شروع نہیں ہوا, ابھی تو کام شروع نہیں ہوا, ابھی کیسے ہو سکتا ہے؟ کوسچن ہے نا, ان کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ یہ لوگ پوچھ رہے ہیں, ان کا جواب ہم نے دینا ہے, اس کے مطابق انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. اگر جب آپ چلیں یہ ارشد صدیقی صاحب سے پوچھتے ہیں, لیکن ایک کالر ہیں ساتھ میں, چاہتا ہوں ان سے بات کر کے پھر ارشد صاحب. جی کیا کہیں گے جناب؟ جی میں دوبارہ آئی ہوں. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کی باتیں سن کے. 21 سال سے ارشد شریف پاکستان میں پریکٹس کر لے ہیں جرنلزم کی, 21 سال سے. تو ایجنسیاں انہیں مار نہیں سکتی تھی, ایجنسیوں کے ساتھ وہ کام کرتے تھے. آپ کیوں ملک کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ اور یہ جو بھٹو کا اور زرداریوں کے بیانیے لے کے آتے ہیں, اس وقت ارشد شریف کی بات کریں, ان شریفوں کو کیوں نہیں باہر کے ملکوں میں تھریٹ کیے جاتے جو پاکستان کو. جی ٹھیک ہے بین, اس پر انشاءاللہ بات. یہ ایک کالم کی کال آئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم ایجنسی پہ ایجنسی پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا, کوئی ایجنسی پہ الزام, ہم ریاست پہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ہوا کیوں. ٹھیک ہے نا. اور سیکیورٹی کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ایجنسیز کی ہوتی ہے. سیکیورٹی پرووائڈ کرنا, عوام کی سیکیورٹی پرووائڈ کون کرے گا؟ ایجنسیز کریں گے نا, ایجنسیز کریں گے نا. ریاست, اور ریاست کے انڈر میں کون ہے؟ ایجنسیز ہیں.
وہ کرے گی, ہم کوئی کسی پہ بلیم نہیں کر رہے ہیں. اچھا اول بات تو یہ ہے کہ ارشد شریف سب سوال کریں کیوں باہر گیا. بھائی باہر گیا تو پہلے تو یہ سوچیں اس پہ جو 17 مقدمے کیے گئے وہ کس نے کیے ہیں؟ ریاست نے کیے تھے نا مقدمے. تو چلے یہ تو ہے. تو اب آپ یہ سوچیں کہ اچھا دوسری یہ کہ دیکھیں سلمان اقبال کا بار بار لوگ نام لے رہے ہیں, 6 مہینے سے وہ ملک سے باہر ہے. وہ پاکستان نہیں آ رہا, وہ اس لیے نہیں آ رہا, اس کو بھی وہ ہے تھریٹ ہے. اگر کمیشن بلا, اس نے کہا ہے, اس نے اگر وہ کمیشن بلاتا ہے اس کو, وہ حاضر ہے. ٹھیک ہے, عمران خان نے بھی ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی قاضی صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. قاضی صاحب میں معذرت چاہتا ہوں دوبارہ حاضر ہوا. یہ کوئی سچویشن ایسی کریٹ کی جا رہی ہے جیسے کہ یا یہ کوئی اقتدار ملا تھا اور پاکستان سے ویسٹ پاکستان سے ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا تھا. اس وقت بھی آرمی کے خلاف بہت کرٹیسزم کیا جا رہا تھا. اور خطرے والی بات یہ ہے کہ ہمارے دشمن ایک سیکنڈ دیجیے گا, اور ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ پاکستان کو یعنی پاکستانی سویلین کو آرمی کے ساتھ کلیش کرایا جائے, سیول وار ہو, اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ یونائٹڈ نیشن کو انوالو کر کے ان کے نیوکلیئر کو ڈسمنٹل کیا جائے یا خطرات ظاہر کیے جائیں. جیسے کہ آپ کو اس سے پہلے الارم ہو چکا ہے کہ پاکستان ایک ڈینجرس ملک ہے. یہ بہت خطرے کی بات ہے. ان لوگوں کو اپنے اقتدار کی پڑی ہوئی ہے. جیسے کہ میں ایک مثال دے کر ختم کرتا ہوں, ان کو اپنے اقتدار کی پڑی ہوئی ہے. بے شک پاکستان آدھا ڈوب جائے, جو کچھ انہوں نے اسلام آباد پر خرچ کیا ہے, لگایا ہے, آئسولیٹ کیا, اتنی رقم اگر یہ سیلاب زدگان کو دے دیتے, آج ان کے منہ میں مکھیاں نہ پڑتی اور وہ مکھیاں نہ کھاتے, پانی پر ان کی لاشیں نہ تیرتی. آخری بات بالکل صحیح کہا جی نزاکت صاحب, آپ نے صحیح کہا. واقعی اس وقت سیلاب زدگان کی آپ نے بات کیا تو وہ ایشو بالکل کہیں بھی ختم ہو گیا ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی سیلاب کوئی کچھ متاثرین رہے ہی نہیں. اس ایشو کو ظاہر ہے ایک دبا دیا گیا ہے, اور یہی جو چیزیں سیاسی پوائنٹ آؤٹ کر کے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں. جی صابر صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی انہوں نے آپ کی سیلاب کی بات کی. یہ کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 13 ارب روپے جمع کیے ہیں سیلاب زدگان کے لیے. آپ مجھے بتائیں کہیں انہوں نے 13 روپے بھی خرچ کیے ہوں. اور 13 ارب روپے جمع کرنے کے بعد سے دوسرے دن سے انہوں نے ملک میں بڑے بڑے جلسے کیے ہیں, پورے سیاسی اخراجات. صابر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ صابر صاحب آپ کو ایک منٹ, صابر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. یہ بتائیے گا کہ سندھ کی بات کر لیں, آپ وہاں رہتے ہیں, کراچی میں رہتے ہیں. سندھ کی جو گورنمنٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ اس گورنمنٹ نے سیلاب زدگان کے لیے کیا کیا ہے؟ کوئی پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کیجیے. دیکھیں بالکل میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر رہا ہوں. سندھ گورنمنٹ یہاں 15 سال سے ہے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. پیپلز پارٹی نے 15 سالوں میں سندھ کے لیے کوئی کام نہیں کیا. کراچی حیدرآباد شہری علاقے تو اس کی لسٹ میں شامل نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے کہ سندھ میں آج بھی لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ پڑے ہوئے نہیں کام کیا, لیکن اس کے باوجود وہ یہ انہوں نے جو بھی تھوڑا بہت کام, میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ نے 13 ارب روپے جمع کیے ہیں تو آپ کیا عمران خان صاحب سندھ کے عوام کے لیڈر نہیں ہیں, وہ صرف KPK کے پنجاب کے لیڈر ہیں. انہوں نے یہ بات سنیں, آپ کے ذہن میں ایک ہی چیز کیوں ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ صابر صاحب یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو بھی بات ہوتی ہے آپ کے ذہن میں سوار ہوا ہے عمران خان, اسی کی بات سیدھی کرتے ہیں. آپ کوئی میں جو آپ کو پتہ ہے حقائق پر جس پر بات کرتا اس پر آپ کر نہیں رہے. آپ جو ہی بات ہوتی ہے یا KPK چلے جاتے ہیں یا عمران خان پر چلے جاتے ہیں. اس کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے آج کے ٹاپک سے. ہمارا جو بات آپ کر رہے ہیں اس ٹاپک سے تعلق ہی نہیں ہے. آپ جہاں رہتے ہیں اس کی بات کریں, پھر آپ یہ بات کریں کہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر عمران خان نیشنل لیڈر ہے تو پارٹی نے کچھ نہیں کیا سندھ کے لیے. عمران خان نے کیا کیا ہے؟ نیشنل لیڈر ہے. یہ ٹاپک نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان کے پاس اس وقت کون سی پوسٹ ہے؟ عمران خان کے پاس جب 4.25 سال تک وزارت عظمیٰ تھی تو انہوں نے ابھی کی بات کر رہا ہوں, ابھی کون سی ہے؟ ابھی کی بات کر رہا ہوں.
नहीं इस टॉपिक से बाहर चले निकलना ये वो फिर डाकू है, साबिर साहब, एक ये सच्चा टॉयलेट से लीडर बाहर है। है। साहब किसी और मौके पर आपको टाइम देंगे, इस पर बात करेंगे खुलकर, आपके जो जहन में चीज़ें हैं ना वो ज़रा निकल जाएंगी, लोगों के सामने आ जाएंगी, तो आप मेरा हाल है थोड़े ठंडे हो जाएंगे। पाशा साहब क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, तो ये बताइएगा कि आखिर में ये बताइएगा कि इस वक्त सियासी हवाले से क्योंकि बात हो रही है, तो एक थोड़ा सा आप बता दीजिएगा कि ये जो आज़ादी मार्च है, ऐसा क्यों है कि तमाम ने कोशिश की, तमाम पार्टीज़ ने सियासी तौर पर, अस्करी तौर पर इमरान खान के ख़िलाफ़ बेशुमार चीज़ें लाई हैं सामने, लेकिन आवाम वो चीज़ें उसके ख़िलाफ़ मानने को तैयार नहीं है, और कल से और आज से एक जमे गफ़ीर है आवाम का निकले हुए, चाहे वो जो भी कर रहा है, लेकिन उसका बयानिया असर कर रहा है लोगों पर, और जो बाकी क़यादत या अस्करी तंजीमें या जो भी कर रहा है, बयानिया दे रहा है गुज़श्ता कुछ दिनों से, वो लोगों पर असर नहीं कर रहा है। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? इसकी जो बड़ी वजह है वो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है। पाकिस्तान में जिस तरह की जो लिटरेसी रेट है, लोग जिस तरीके से पढ़ी लिखी बात को एक्सेप्ट नहीं करते, झूठी बात को ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, ये वही वजह है। पाकिस्तान में अगर तालीम होती, तालीम आप जाके देखें, कल अरशद शरीफ का बेचारे की तदफीन हुई है और आज वहां सड़कों पर नाच गाना हो रहा है, लड़कियां गाड़ियों की छतों पर चढ़ के नाच रही हैं, ये लोग देखते जाते हैं। अच्छा पॉइंट टू पॉइंट बात हो जाए, ये तो बात सुने, वो ये बताएं कि वो बातें जो इमरान खान कर रहा है, इमरान खान की असर कर रही हैं बातें, वही लोग सुनते हैं, दूसरे लोगों की बातें वो क्यों नहीं कर रही, उसकी वजह बताएं। नहीं देखिए, इमरान खान की इस वक्त एक हवा चली हुई है। इमरान खान को एक वर्ल्ड कप जीत के उन्होंने पता नहीं क्या बना दिया, एक ऐसी शख्सियत बना दी। फिर 2018 में जो गलती हुई, जो उनको मैंडेट दिया गया, उनको वजीर आजम बना दिया। आप देखें ना, हर एक बात कहने के बाद यूटर्न लेता है। साहब ये देखें, आजकल जो हमारे देखने सुनने वाले हैं ना, वो बड़े रिसर्चर हैं, हर चीज को रिसर्च करते हैं। ये तो पिछली देखें, अभी मुझे सिर्फ इतना बता दें कि वही टीवी चैनल हैं, वही जगह पर इतलात पहुंचती हैं लोगों के पास, वही लोग सुनने वाले जो उनके साथ भी हैं, हमारे साथ भी हैं, फिर उनकी बात असर करती है, दूसरों की क्यों नहीं करती, इसकी वजह एक बता दें सिर्फ। मैं आपको बताता हूं ना, देखें, जो बुराई होती है वो जल्दी फैलती है। 1400 साल पहले भी यही था हाल और आज भी यही हाल है। बुराई बहुत तेजी से पनपती है, बहुत तेजी से फैलती है। ये तो बात सुने, वो कहते हैं कि बातिल और हक की जंग है, ठीक है, वो कहते हैं आज़ादी चाहिए, तो और वो कहते हैं हक का साथ देना चाहिए, और लोग लबैक कह रहे हैं और आप उधर से कह रहे हैं कि वो गलत है। आजादी, बच्चे आपके यहूदी, आपके बच्चे, आप इस्लामी निजाम की बात करते हैं, लड़कियां हाफ ड्रेस में नंग-रंग नाच रही है वहां पर, आप इस्लामी निजाम की बात करते हैं। आप जो करप्शन हुई है, अगर आपके ऊपर वो इल्जाम आता है तो आप कहते हैं झूठ है, परादोगी का आप जिक्र नहीं करने देते, पिंकी पीरनी को आप जिक्र नहीं करने ये बताइए, आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्यों? पाशा साहब ये बताइएगा कि ये सारी चीजें हैं जो आप बता रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हीं को मान रहे हैं, क्यों? आबिद साहब एक छोटी सी, मैंने कहा बुराई को ज्यादा राग़िब होते हैं, एक छोटी सी ये हो रहा है पाकिस्तान। साबिर साहब को बताने दें, ये छोटी सी बताएं। देखिए, आपने जो कहा ना, उनको आखिर उनके पीछे लोग क्यों हैं, आप एक जगह महफिल मिलाद मुनक्किद कर लें और एक जगह आतिफ असलम का कंसर्ट कर लें, आपको पता चल जाएगा लोग ज्यादा कहां जाएंगे, कहां जाएंगे। क्या बात, मस्जिदों वैरायटी प्रोग्रामों में लोग कितने जाते हैं, तो बुराई की तरफ ज्यादा लोग जाते हैं। और मजे की बात यह है, वो जो अभी शाहिद पाशा साहब ने कहा कि लिटरेसी हमारे यहाँ, मैं ये कहता हूं कि नवाज शरीफ और जरदारी ने तो बेवकूफों को बेवकूफ बनाया। इमरान खान वो आदमी है जिसने पढ़े लिखे बाशऊर लोगों को बेवकूफ बनाया और बना रहा है, और ट्रक की बत्ती के पीछे। अच्छा ये बताइएगा साबिर साहब, बड़ी दोनों आप दोस्तों की ये तो बात सुने, साबिर साहब और पाशा साहब दोनों बात सुने। आप लोग वहाँ बैठे हुए हैं, हम यहाँ बरतानिया में बैठे हुए हैं, हम भी सारा कुछ देखते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आप भी वहाँ देख रहे हैं, आप भी तजिया लगा रहे हैं, आप लोगों का भी किसी पार्टी से तल्लक नहीं है,
اسی وجہ سے بلایا تھا کہ کیونکہ لوگ سیاسی طور پر سیاسی باتوں میں پڑ جاتے ہیں. آپ غیر جانبدارانہ بات کریں گے. یہ بتائیے گا کہ اگر فرض کیا دوبارہ ایک بات سن لیں جی ابھی ارشد شریف کے قتل کا فیصلہ ہونے دیں, پھر کراچی کے لوگ عامر لیاقت کا بھی کیس لے کر جائیں گے عدالت میں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر فرض کیا پرائم منسٹر عمران خان دوبارہ آ جاتا ہے تو آپ لوگ پھر کیا کریں گے؟ جو یہ سارے کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ ہے اور جھوٹ کی اگر گورنمنٹ آ جاتی ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے وہاں پہ؟ اگر وغیر پہ تو نہیں بات ہو سکتی نا. اگر عوام بسم اللہ 100 دفعہ ہے منصفانہ الیکشن کے ذریعے آئے. 2018 میں بھی وہ اس کو لایا گیا تھا, اگر اب پھر لایا جا رہا ہے لے آئیں, کیا فرق پڑے گا؟ ملک تو جتنا اس نے ملک کو تباہ کیا ہے کسی نے بھی نہیں کیا, اور تباہ کر دو. اس نے کوئی کام کا بتائیے گا صابر صاحب, آپ ایک جواب دیجئے گا. صابر صاحب ہم کیونکہ ٹاپک سے ویسے بھی ہٹ گئے ہیں تھوڑے, یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 سالوں میں اس نے تباہی کر دی, تو جو 30 سال ہوئے انہوں نے کیا کیا ہے؟ اور کچھ نہیں کیا انہوں نے 30 سالوں میں. غلط بیڑا غلط ٹھیک ہے. نواز میں انہوں نے کیا کیا یہ بتائیے. ابھی تو عوام کو ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ جناب زرداری چور نواز شریف چور, یار یہ بڑا ایماندار ہوگا, یہ شاید ملک میں کوئی دودھ کی نہریں بہا دے گا. اس نے اور ان سے زیادہ. اچھا کوئی ایک نام بتائیے گا کون آئے گا تو ٹھیک کرے گا, یہ بتائیے گا. اس کے علاوہ عمران خان کے آپ الیکشن کرائیں, کوئی نام بتائیے گا ایک. اس ملک میں جمہوریت کو چلنے دیں, الیکشن ہوتے رہنے چاہیے. کون چلائے گا جمہوریت کو یہ بتائیے گا. جمہوریت کو چلنے دیں. ہم بتائیں نا, پھر متبادل ہونا چاہیے نا آپ کے پاس آپشن. اگر نہیں ہے تو پھر کیوں آپ جو ہے بندہ اسے کیوں اس طرح کہتے تھے کہ ہم اگر نہیں ہوں گے تو دنیا نہیں چلے گی. وہ آج قبروں میں سو رہے ہیں, قبرستان میں آپ چلے جائیں. لہذا یہ کسی کو. اچھا صابر صاحب ایک اور چیز بتائیے گا. صابر صاحب ایک اور چیز بتائیے گا. یہ تو بات سنیں, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ صابر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, یہ عوام اتنی نکلی ہوئی ہے, تو کیا یہ جمہوریت کے خلاف نکلی ہوئی ہے؟ بالکل جناب, یہ ایک پاپولیرٹی جو ہے وہ ایک سیلیبریٹی ہے عمران خان. اس نے اتنا جھوٹ بولا ہے, اور یہ معاف کیجیے گا کوئی 22 کروڑ عوام نہیں نکلے, یہ 25-50 ہزار عوام کا نکلنا کوئی نکلنا نہیں ہے. کون بندہ ہے جس نے اتنے بندے نکالے ہوں بغیر پیسے دیے؟ تو آپ عجیب بات کر رہے ہیں. دیکھیں حقائق کے برعکس بات کوئی بھی نہیں سنتا. صابر صاحب حقائق کے برعکس کوئی نہیں سنتا. آپ جتنا چیخیں میں چیخوں نہیں سنیں گے. حقائق سامنے ہیں, موبائل ہے, ہر بندے کے پاس ریسرچ کرتا ہے, دیکھتا ہے. ہم حقائق کی بات کرتے ہیں. نہیں یہ کوئی حقائق نہیں ہے, سامنے جو آ رہے ہیں وہ سامنے نظر آ رہا ہے. آپ نہ اس طرح کی بات کریں, آپ کی اپنی ویلیو کم ہو رہی ہے اس طرح کی بات کرنے سے. جی ارشد صاحب بتائیے. دیکھیں ہم لوگ ٹاپک سے ہٹ گئے ہیں. دیکھیں سیاسی اب یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ارشد شریف کا اس وقت آپ کیا کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کیا ہونا چاہیے لاسٹ؟ دیکھیں ایک کمیشن ہونا چاہیے جس میں ریٹائرڈ جج ہو, سپریم کورٹ کا جج شامل ہو, آئی بی کے لوگ ہوں, جوڈیشل انکوائری ہونا چاہیے, اور اس انکوائری میں سب کی نمائندگی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ 2 آدمی کو آپ نے بھیج دیا, ایک ایف آئی اے کا ایک آئی بی کا آدمی کو بھیج دیا, وہ کیا کریں گے؟ اور دوسری کہ یہ بتائیں کہ ابھی تک گورنمنٹ نے کینیا گورنمنٹ کا کیا رسپانس ہے, ان کو بھی شامل کریں نا. بھئی ان کی کنٹری میں ایک مرڈر ہو گیا ہے, تو وہ جب تک آپ ان کی انفارمیشن نہیں لیں گے تو آپ انکوائری کیسے کمپلیٹ کریں گے؟ یہ تو چیزیں ہو نہیں رہی. ہم صرف اس پہ لگے ہوئے ہیں, ہم آپس میں بلیم گیم کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان شامل ہے تو سلمان اقبال شامل ہے, ایجنسی شامل ہے, کوئی بھی شامل ہو, اس کا حل نکلنا چاہیے. اور حل پاکستانی ہائی کمیشن بھی وہاں, ہاں انہوں نے کیا کیا اس میں؟ کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے کیا کرا کہ لاش بھیج دی بس. صرف کوئی انکوائری ابھی شروع ہو رہی ہے. دیکھیں اس میں ان کے موبائل ہوں گے, ہاں ان کے موبائل ہوں گے, تو اس کا سامان کدھر ہے, پورا سامان کدھر ہے, ابھی تک نہیں ملا. ان کے جو میزبان تھے وہ ساتھ کیوں نہیں آئے, وہ کیوں نہیں آئے؟ ہاں, اور ان کو تو بالکل ہی غائب کر دیا نا. اب یہ نہیں پتا کہ ان سے کوئی لنک پیدا نہیں ہو رہا, کیا ہے. اب یہ بتائیں ان کو کیوں چھپایا جا رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے کمیشن بنے, کمیشن اگر بلاتا ہے, سلمان اقبال کو بلاتا ہے, عمران خان کو بلاتا ہے, یا ریاست کے کسی کو بھی بلاتا ہے, تو
اس کو دیکھیں کمیشن، مگر کمیشن آزاد ہونا چاہیے. پہلے بھی تو کمیشن بنے ہیں نا، اس کا بھی کوئی سلوشن نہیں نکلا. کمیشن بنے گا، وہ کہے گا ابھی 30 دن میں ہم رپورٹ دیتے ہیں، پھر وہ 60 دن لگا دے گا، پھر سال گزر جائے گا. ہم سیاست میں پڑے رہیں گے. اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا جائے، بنایا جائے، اور بالکل صحیح. اور اس میں کوئی بھی آئے، اس میں کوئی بھی آئے اس میں شامل کرنا چاہیے. اور جس پہ بھی شک ہو رہا ہے اس کو بلاؤ، اور اس کو سیاسی ایشو نہ بنائے، سیاسی ایشو نہ بنائے جائے. دیکھیں ہمیں اپنے ساتھی کا مرڈر کا حل چاہیے، بس یہ ایک مطالبہ ہے گورنمنٹ سے ہمیں اور ریاست سے بھی، کہ ہمیں اس کی سلوشن چاہیے کہ یہ مرڈر کیوں ہوا اور کیا وجوہات تھی یہ ملک سے باہر گئے. اچھا، ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. شکریہ ارشد صدیقی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. جناب صابر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. پاشا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. جو بھی آپ نے گفتگو کی، جو بھی آپ کے اپنے خیالات تھے، اس کے مطابق معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے معاملات میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو جذبات بھی ہوتے ہیں، کیونکہ جرنلسٹ ہمارا بھائی قتل ہوا ہے، بےایمانہ قتل ہوا ہے، اس کو شہید کیا گیا ہے وہاں. اور جس طرح کیا گیا وہ اپنی ورکنگ حالت میں تھا، جہاں جیسے بھی وہ ملک سے گیا ہے، کہیں بھی گیا ہے، لیکن وہ جرنلسٹ تھا اور اس کو بےایمانہ اس کا قتل کیا گیا ہے. اور اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں. پبلک رائٹس میں اس کو لانے کا مقصد یہی ہے کہ پبلک رائٹس میں وہ ایشو لایا جاتا ہے جہاں بھی ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہوتی ہے. اور دیار غیر میں اس طرح نہتے بندے کو قتل کر دینا اندھا قتل ہے، اور اس کا ایویڈنس ملنا بہت مشکل بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر کوشش کی جائے، جس طرح ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور وہ اتنے پوری دنیا میں مشہور ہیں، تو اگر یہ کام کریں گی تو یہ ان کی اپنا کردار ہے اور اس پر لوگ اپریشیٹ کریں گے انہیں. لازمی ہم بھی اوورسیز پاکستانی اپریشیٹ کریں گے اگر ہماری ایجنسیز ان کے قاتلوں کی نشاندہی کر لیں اور ان کو تک پہنچ جائیں. اور ان کی فیملی کی طرف سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ ان کے قاتلوں تک پہنچا جائے اور اس کے مرکات اجاگر کیے جائیں، سامنے لائے جائیں لوگوں کے کہ اس کے مرکات کیا تھے، ان کو کیوں قتل کیا گیا، کس طرح کیا گیا اور کن لوگوں نے کیا ہے. وہ لوگ سامنے آنے چاہیے. اور پوری دنیا میں یہی ایشو ہے اور ہر ایک بندے کا یہی مطالبہ ہے. بطور جرنلسٹ اور پبلک رائٹس کا ہوسٹ میرا بھی یہ مطالبہ ہے کہ ان کے قاتل تک جلد از جلد پہنچا جائے، جو بھی صورتحال ہوتی ہے. اسی کا ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ صحت رہی، زندگی رہی، دوبارہ آپ کے سامنے نیکسٹ ویک نئے موضوع نئے مہمانوں کے ساتھ شامل ہوں گا. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.